इन जीसस नेम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शालीम आपको फिर से फेथ बाइबल कॉलेज की इस ऑनलाइन जर्नी में मैं वेलकम करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग गॉड्स डिमांड। खुदा क्या चाहता है कि हम करें। व्हाट इज़ गॉड्स डिमांड? खुदा क्या तवक्को करता है, खुदा किस चीज़ का मुतालबा करता है, हम उसके मुतल्लिक आज सीखेंगे। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये, इस बात को समझना है ठीक तरह से कि खुदा कामिलियत को यानी परफेक्शन को मांगता है। और जब हम कामिलियत की बात करते हैं, परफेक्शन की बात करते हैं, तो ये भी याद रखें कि कोई शख्स क्वालिफाई करता ही नहीं है। और हम आगे आने वाले कुछ लेसन्स में हम 5 खास बातों को हम सीखेंगे जिसको मैं इंजील के ये 5 इंग्रेडिएंट्स कहता हूँ। 5 अहम नकात, इंजील के 5 अहम नकात कहता हूँ, वो हम आने वाले दिनों में, आने वाले लेसन्स में हम उनके मुतालिक सीखेंगे। नंबर 1 जो अभी इस लेसन में हम सीखेंगे कि खुदा किस चीज़ का मुतालबा करता है, खुदा क्या चीज़ डिमांड करता है। नंबर 2 इंसान की गुनाह वाली हालत या गिरावट। नंबर 3 खुदा की देन, खुदा ने हमें क्या दिया, व्हाट इज गॉड्स प्रोविजन, हम उसके मुतालिक सीखेंगे। चौथे नंबर पे इंसान का उस देन के मुतालिक क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हम उसके बारे में सीखेंगे। और आखिरी बात हम इस कोर्स में सीखेंगे गॉड्स गारंटी, के खुदा कैसे गारंटी देता है कि जो चीज़ आप हासिल करते हैं उसके फजल के वसीला से वो आपके पास रहेगी अब्दुल अबाद तक। इसमें हम ख़ास तौर पर द अश्योरेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन के मुतालिक सीखेंगे। मगर इस लेसन में हम ख़ास तौर पर जिस चीज़ के मुतालिक सीखेंगे वो ये है गॉड्स डिमांड, कि खुदावंद किस चीज़ का मुतालबा करता है। किसी शख्स ने कहा कि जन्नत में फिरदौस में जाने के लिए हमें नेक, अच्छा और कामिल शख्स होना है। क्योंकि अगर खुदा कामिल है और फिरदौस एक परफेक्ट जगह है, एक कामिल जगह है, तो वो परफेक्ट प्लेस एक परफेक्ट लोगों के लिए होनी चाहिए। मगर बाइबल मुक़द्दस हमें ये चीज़ सिखाती है कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है। और खुदा का कलाम हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कामिलियत में गुजारनी, क्योंकि हमारा खुदा कामिल है, उसकी हुजूरी कामिल है। याद रखें, खुदा गुडनेस नहीं मांगता, खुदा परफेक्शन का मुतालबा करता है, कामिलियत। वो अच्छाई नहीं, कामिलियत चाहता है। मेरे हिसाब से कई लोग इंजील को प्रेजेंट करते हुए इस इंग्रेडिएंट को, इस अहम नुक्ते को वो मिस करते हैं कि वो खुदा की कामिलियत के मुतल्लिक नहीं बताते। देखिए, खुदा कामिल है, जहाँ पे वो रहता है वो कामिल जगह है। सो कामिल जगह पे खुदा जो कामिल है उसके पास वही शख्स आ सकता है, रह सकता है जो कामिल होगा। मगर ज़रा मेरे साथ कुछ हवाला जात देखें कि क्या हम कामिल हैं, क्या हम क्वालिफाई करते हैं कि हम खुदावंद की हुजूरी में जाएं। ज़रा देखिए मेरे साथ, सारे मैंने रेफरेंस आपके लिए लिखनी है बट कुछ हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे। ज़बूर 5 उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। कोई भी शरारत से खुदा खुश नहीं होता और बदी उसके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि वो क्या है, वो कामिल है।
مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی 27ویں آیت میں دیکھیں تو وہ اس جگہ کے متعلق سکھاتے ہیں، اور لکھا ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کے کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اس جگہ پر کوئی ناپاک چیز نہیں آ سکتی. So God is perfect. اس کی جگہ پرفیکٹ ہے. He is a perfect God living at a perfect place. Absolute perfection is required. مگر ہمیں یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 آپ گنہگار ہیں. نمبر 2 ایک گنہگار اپنے آپ کو خود بچا نہیں سکتا. ایک گنہگار اپنے آپ کو خود بچا نہیں سکتا. یہاں پہ ایک اور چیز کے متعلق ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت آج کل سنتے ہیں روحیں جیتنے کا کام، روحیں جیتنے کا کام. ایک روحیں جیتنے والا ہے کون شخص؟ میرے حساب سے روحیں جیتنے والا وہ شخص ہے جو انجیل کی سمجھ کھوئے ہووں کو دے دے. A soul winner is the one who makes the gospel understandable for the lost. And sorry to say آج ہم گاسپل انجیل کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ انجیل ہے کیا، بلکہ اس کو مشکل کر کے پیش کیا جاتا ہے. انجیل مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. کھوئی ہوئی بھیڑوں کو آپ کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. کھوئی ہوئی بھیڑوں کو آپ کے علم سے کوئی وابستگی نہیں ہے. کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اگر کچھ چاہیے تو ان کو انجیل چاہیے، ان کو یسوع چاہیے، ان کو روح القدس چاہیے، ان کو باپ کے پیار کا احساس چاہیے. So we need to understand the gospel. اور جب آپ اور میں گاسپل کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم کھوئے ہووں کو گاسپل کی انڈرسٹینڈنگ دینے والے بنیں گے. اینڈ دیٹ از وائی میں سول ونر اس کو کہتا ہوں جو کہ کھوئے ہووں کے لیے انجیلی پیغام کو، اس نجات بھرے پیغام کو مشکل نہیں بلکہ آسان سادہ لفظوں میں اور ان کے ذہنوں میں اس کی سمجھ کو ڈال دے. میں سمجھتا ہوں وہ شخص ہے روحیں جیتنے والا. ون تھنگ آپ نے یاد رکھنی ہے بار بار، ہم بھی کامل نہیں ہیں. ہم بھی کامل نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس بات کی سمجھ بھی ہونی چاہیے ہم کامل نہیں ہیں. اس لیے ہمیں نجات بطور ایک تحفہ، ایک انعام ملتا ہے جس کو ہم اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے. We cannot earn salvation. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کئی ایسے حکمران آئے جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، وہ امر رہیں گے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں. مجھے اتفاق ہوا مصر جانے کا اور وہاں پر مجھے ممیز دیکھنے کا. یہ ممی ماما نہیں ہے، یہ ممیز جو ان کے حکمران مر جاتے تو ان کی باڈیز کو پریزرو کیا جاتا ممیفیکیشن کے پروسیس کے تھرو. تو وہاں پر مجھے ممیز دیکھنے کا موقع ملا اور ان کی ممیز دیکھ کر مجھے ایک چیز یاد آئی کہ یہ سب وہ تھے، یہ سب وہ حکمران تھے، یہ سب وہ بادشاہ تھے جنہوں نے دعوے کیے کہ وہ امر رہیں گے، لیکن ان کی پست حالہ جسم کو دیکھ کر مجھے اس بات کی یاد آ جاتی ہے کہ ہم خود نجات کو ارن نہیں کر سکتے، کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ہلیلویا. نجات خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے. آپ دیکھیں ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں ایک چیز سیکھی، 2 کرنتیوں 5ویں باب کے متعلق، کہ خدا پوری دنیا کو اپنے ساتھ
اس کا میل کروا رہا تھا. He was reconciling. He was not imputing trespasses. وہ اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ مسیح یسو کے وسیلہ سے کر رہا تھا. It was all charged to Jesus. لکھا ہے وہ گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. ایک راست باز شخص ہی خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے. گنہگار شخص خداوند کی حضوری میں نہیں جا سکتا. So the real question is not sin. The real question should be what son has done. اور مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے آپ کے اور میرے لیے آپ کے گناہوں اور میرے گناہوں کا صلیب پر کفارہ ادا کیا. اور جو اس کفارے کو، جو اس کے صلیبی موت کو، جو اس کا منکر، اس کا انکاری ہوگا، یوحنا 3 باب کی 18ویں آیت میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. بائبل مقدس یہ نہیں کہہ رہی کہ اس پر سزا کا حکم ہوگا، اس پر ہو چکا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. جو بیٹے کا انکار کرتا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے گناہ اٹھانے والے ہی کو رد کر دیا. 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، لیکن جو گناہ سے واقف نہ تھا، یسوع گناہ سے واقف نہ تھا. یہ واقف نہ ہونے سے یہ نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ he didn't know what sin is. He knew everything. اس نے یعنی کبھی کیا نہیں. اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں. ہیلیلویا. ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور مسیح میں ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اب جب ہم راست باز مسیح یسوع کے بیش قیمتی خون کے وسیلہ سے ٹھہرتے ہیں، ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور میں جانے والے بنیں. اور اس کی حضوری میں ہم کیسے جاتے ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے. ہلیلویا. رومیو کے خط اس کے 4 باب کی 5ویں میں پولس رسول کہتا ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے. آپ کے اعمال، آپ کے خیرات، آپ کی دعائیں، آپ کے روزے، آپ کے نیک کام، آپ کا اچھا رویہ، آپ کی اچھی زندگی آپ کو کوالیفائی نہیں کرتی. آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں خداوند کی پرفیکٹ کامل پلیس میں جانے کے لیے، اس کی حضوری میں جانے کے لیے، تو وہ صرف ایک ہی کے وسیلہ سے ہے، وہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے. یاد رکھیں، خدا بے دینوں کو، نہ راستوں کو، گنہگاروں کو ایک ہی طریقے سے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور وہ اس کے بیٹے، اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ دیتا ہے. جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی راست بازی آپ پر محسوب کر دی جاتی ہے، آپ پر امپیوٹ کر دی جاتی ہے. وہ آپ کا گناہ لے لیتا ہے اور اپنی راست بازی وہ آپ کو دے دیتا ہے. اور جس وقت آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح پر یقین کرتے ہیں، یاد رکھیں اس دن سے وقت، حالات، یہ میں پراسپیرٹی کی بات نہیں کر رہا، اس وقت سے آپ کا سٹیٹس، آپ کی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی شخص نے کہا ون سیویئر ون سٹیپ. ایک ہی نجات دہندہ ہے اور ایک ہی سٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا. ہلیلویا. فلپیوں 3 باب کے 9ویں آیت پہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ہے، ایمان پر ملتی ہے. ہلیلویا. یہ راست بازی
آپ کو ایمان سے ملتی ہے. یہ ہماری راستہ بازی نہیں ہے, یہ چابی ہے کہ ہم مسیح میں پائے جائیں. آپ بے شک چرچ جائیں, آپ دوسری جگہوں پر جائیں, اگر مسیح میں نہیں ہے تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. یو آر ناٹ سیوڈ. اٹ از ریسیوڈ. Righteousness is received. Salvation is received by faith in Jesus. It is all by faith in Jesus. ناویں باب, رومیو کے ناویں باب کی 30ویں آیت سے 33ویں آیت اگر آپ پڑھیں, بلکہ پورا چیپٹر ناویں باب کا پڑھیں, تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل اپنے اعمالوں کی وجہ سے اور شریعت کی وجہ سے نجات کو حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ ایمان سے ہمیشہ کی زندگی یا راستہ بازی یا نجات کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. دو طرح کی راستہ بازیاں ہوتی ہیں, ایک ہے وہ جو انسان خود کرتا ہے, اور ایک وہ جو آپ کو خدا پر یعنی بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے. یاد رکھیں جو ہمارے پاس ہے, جو نجات یافتہ ہیں, میں اور آپ جو نجات یافتہ ہیں, وی ڈونٹ ہیو آور اون رائچیسنس. ہماری راستہ بازی تو گندی دھجیوں کی مانند ہے, یہ سایہ کے مطابق ناپاک لباس کی مانند ہے, مگر خداوند کی راستہ بازی پاک ہے. اور دیکھیں, اس بات کو سمجھیں, وہ راستہ باز ہے, وہی راستہ باز ٹھہراتا ہے. ہم نہ راست ہیں, ہم راستہ باز ٹھہر نہیں سکتے, وہ ہمیں راستہ باز ٹھہراتا ہے. آمین. اور رومیو 10ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو 10ویں باب کی پہلی 4 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اے بھائیو, میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں. پولس رسول 9ویں باب میں اسرائیل کے متعلق ذکر کرتا ہے کہ وہ راست بازی کی تلاش اپنے اعمال, اپنے شریعت کی وجہ سے پا رہے تھے, لیکن پولس 10ویں باب میں جا کر اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی آرزو ہے کہ اسرائیل نجات پائیں, کیونکہ یہ کہتا ہے میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں, یعنی they were zealous, مگر سمجھ کے ساتھ نہیں, یعنی without knowledge. They have a zealous heart. Like I think پولس یہاں پہ اپنے متعلق بھی بات کر رہا ہے کہ وہ پہلے غیرت رکھتا تھا خدا کی. He was zealous, but اس کی zealousness, اس کی غیرت نالج کے بغیر تھی. آج ہمیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آج میں روئیں جیتنی ہیں, لیکن سمجھ نہیں ہے کہ انجیل سنانی کیسے. اس لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جائے, سکھایا جائے کہ بائبل مقدس کے مطابق انجیل کیا ہے. اگر آپ غیرت مند ہیں, اگر آپ میں خداوند کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے, لیکن اگر انجیل کے پیغام کی سمجھ نہیں ہے, تو آپ کی وہ غیرت, میں سمجھتا ہوں نا غیرت بن جاتی ہے. وہ آپ کی زیلسنس ساری کہ ساری بے فائدہ ہے. آگے 3 آیت میں کہتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے, کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے, کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے. He is the end of the law. He is the goal. He is the end. جب ہم رومیو کا خط پڑھیں گے تو پھر میں اس میں بتاؤں گا کہ how is Christ the end of the law and how is Christ the goal of the law. Amen. Okay. So یاد رکھیں, آپ نے اپنا سارا کنٹرول خداوند کو دینا ہے. آپ نے خدا کے تابع ہو جانا ہے, اس کی راست بازی کے تابع ہو جانا چاہیے. یاد رکھیں یسوع مسیح آج بھی یہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ میں نے تمہارا گناہ اٹھایا ہے. تو آج آپ دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ انجیل کیا ہے؟ تب بتائیں گے جب آپ اس کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, اور بعد میں لوگوں تک لے کر جائیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی اور بھرپور برکت دے. آمین.